स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनबर्ग एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्कॉटलैंड इज़ ग्लासगो। और सुनने में आया है कि वहाँ एम्बुलेंस ही नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबसे खुश रहे। जब तक आपके अल्फाज आपके पास होते हैं वो आपके रहते हैं, जब आपकी ज़बान से निकल जाएं तो वो आपके नहीं रहते। ज़िंदगी, सेहत, मौत, बीमारी, शिफा, पैसा, औलाद, हत्ता कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। इंसान बेबस मजबूर है। वो बेहतर जानता है हमें क्यों दे रहा है, वो बेहतर जानता है हमसे क्यों ले रहा है। जो ऊपर से हुक्म आता है उसी में ही राज़ी रहने चाहिए और उसी में ही राज़ी रहकर हमारी आफ़ियत और हमारी बेहतरी है। हमारी प्यारी बहन का एक व्लॉग अपलोड हुआ, उस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो जी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपकी मुश्किल आसान करे, आपको शिफा अता करे। जो भी आपकी परेशानी है अल्लाह ताला उसे ख़त्म करे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अगर इस ब्लॉग को दूसरे हवाले से देखें तो बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप बीमार नहीं हुई, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल हुई होगी, बिल्कुल आपने एक मुश्किल टाइम फेस किया होगा। लेकिन जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं और आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपके अल्फाज का चुनाव या जो आप इन्फॉर्मेशन कोई दे रहे हैं या आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं इतनी बड़ी जगह पे बैठ के, इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ, वो आपको पता होनी चाहिए कि ऑथेंटिक है या नहीं है और उसका बाद में क्या रिज़ल्ट होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मेरी ये बात मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लाइक 3-4 गेट्स में से गुजार के इंसान को अपनी बात करनी चाहिए कि इज़ इट ट्रू और नॉट, मैं सही बात कन्वे कर रहा हूँ या नहीं। आपने कहा आप यूट्यूब पे एब्सेंट थी क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से आप कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो आपके मेन चैनल पे जो आखिरी व्लॉग आया उसके अगले ही दिन शायद आपके लाइफस्टाइल चैनल पे वीडियो अपलोड हुई और उसके अगले दिन आई थिंक आपके किचन चैनल पे वीडियो अपलोड हुई। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप यूट्यूब से एब्सेंट नहीं थी, आप वीडियोज़ अपलोड कर रही थी, क्योंकि आपने कहा था कि मैं नहीं कर रही, तो वीडियोज़ आपकी अपलोड साथ साथ हो रही थी। उसके बाद जी आपकी एक और वीडियो आती है आखिरी, वो फ़नी क्वेश्चन वाली, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगी कि आपने उसमें ज़िक्र किया कि मैं अपने बाथरूम ज़्यादा नहीं दिखाती, लेकिन मैं इसलिए बाथरूम दिखा रही हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनें ये मैसेजेस करती हैं, कमेंट्स करती हैं कि आप अपने बाथरूम दिखाएं, तो मैं मोटिवेशन के लिए बाथरूम दिखा रही हूँ। वो कौन सी हमारी प्रिटी लेडीज़ हैं, प्यारी बहनें हैं हमारी, जो इनके बाथरूम देखना चाहती हैं और उनके बाथरूम देखकर उनको मोटिवेशन मिलती है। वो कौन सी मोटिवेशन की टाइप है जो इनके बाथरूम देख के आप लोगों को मिलती है? प्लीज़ ये ज़रूर एक दफ़ा बताइएगा। उसके बाद आपका ये व्लॉग आता है जो 20 मिनट्स का आपने व्लॉग अपना अपलोड किया। आपने कहा मैं सोच रही थी व्लॉग अपलोड करूं या ना करूं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि आप अपनी इंस्टा स्टोरीज़ 2 दिन पहले ही लगाना शुरू हो गई थी। आपने उसमें लोगों को बताया, जहाँ पे आप अपने बाजू फैला के खड़ी थी, कि मेरी ज़िंदगी का एक हॉरेबल, एक टफेस्ट डे था, मैंने बहुत मुश्किल टाइम फेस किया एंड आई विल शेयर दिस वेरी सून। यानी आप लोगों को प्रिपेयर कर रही थी कि समथिंग इज़ ऑन द वे, स्टे कनेक्टेड, कुछ आने वाला है, मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ। और अगले दिन आप स्टोरीज शायद ये आपने लगा दी कि मेरा डीएम फुल हो चुका है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है, तो आई विल शेयर दिस टुमारो। यानी आप लोगों को एक तजस्सुस पैदा कर रही थी कि मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें। अब आपने उस चीज़ को जब शेयर किया तो जो ख़वातीन का सैलाब उमड़ आया कमेंट बॉक्स में, वो तो मैं देख के हैरान परेशान ही हो गई। खैर जी, अब आपके उस व्लॉग को देखा जाए तो बहुत सारे सवाल जहन में उठते हैं, मेरे जहन में तो उठे थे, हो सकता है और भी लोगों के जहन में आए हो। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप फ्रीक्वेंटली जो है आप बताती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप अक्सर व बेशतर बीमार रहती हैं। और अगर कोई बीमार ना भी हो तो बड़ा आम सी बात है, हर घर में आजकल, आम लोगों के घरों में भी बीपी मॉनिटर्स या ग्लूकोमीटर्स, जो शुगर चेक करने वाला जो आला होता है, वो लोगों के घरों में मौजूद होते हैं। ये कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि लोगों के घरों में ना हो, मौजूद होती है लोगों के घरों में ब्लड प्रेशर के लिए और ये चीज़ें। आप इतना बीमार रहती हैं, आपकी इतनी तबीयत ख़राब है होती है, तो आपके घर में ये दो चीज़ें ही नहीं थी। कि अभी आप कह रही थी मेरे हस्बैंड मुझे नमक खिला रहे हैं, कभी आप कह रही थी वो मुझे चीनी खिला रहे हैं, कभी आप कह रही थी वो मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, कभी मुझे झटके दे रही हैं। तो आपके घर में बीपी मॉनिटर नहीं है, वो शुगर चेक करने के लिए नहीं था कि वो चेक करते कि आइदर शुगर का मसला है या बीपी का मसला है। आपके घर में ये दो चीज़ें ही नहीं थी। दुनिया जहान के प्लास्टिक के डब्बे, दुनिया जहान की प्लास्टिक की चीज़ें, दुनिया जहान की दराज की चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। हर जिसको कहते हैं यूज़लेस चीज़ भी
پلاسٹک کی آپ کے گھر میں موجود ہے، لیکن جو کام کی چیزیں ہیں وہ آپ کے گھر میں نہیں ہیں. ویسے آپ کہتی ہیں کہ میری فیملی آدھی سے زیادہ ڈاکٹر ہے، تو کیا آپ نے سیکھا؟ اتنی آپ پڑھی لکھی ہیں، اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے زندگی کا، کہ ایک بی پی مانیٹر آپ کے گھر نہیں ہے. اور اگر آپ کے گھر ہے تو وہ اس ٹائم استعمال کیوں نہیں کیا؟ آپ کے ہسبینڈ نے کیوں نہیں چیک کیا کہ بی پی کا مسئلہ ہے کہ یا شوگر کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا بی پی چیک کریں، شوگر چیک کریں، ان دونوں میں سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں. تو اس طرح کا کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہی نہیں. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ 12 سے 1 کے بیچ میں آیا. ایک طرف آپ کہہ رہی تھیں کہ میری ویژن بلر ہو رہا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہی تھیں میری باڈی سویٹ کر رہی ہے، ایک طرف آپ کہہ رہی تھیں میری گردن گری ہوئی تھی، میں گر گئی یا کچھ اس طرح کی آپ نے بات کی، میرے ہاتھ سے شاید پانی گر گیا، فلور پہ گر گیا. ایک طرف آپ بتا رہی تھی مجھے دور سے اپنے ہسبینڈ کی آواز آ رہی ہے. دوسری سائڈ پہ آپ کو اپنی ساری سٹوری بھی یاد تھی. آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے سارا کچھ بتایا، لیکن جس طرح آپ بتا رہی تھیں وہ ایسے تو نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو وہ سب کچھ نریٹ کیا. وہ تو لگ رہا تھا کہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اور آپ نریٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے کیمرہ میں، وہ بہت ساری چیزیں ریویل کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھنے والے اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں ان کو. تو وہ جو 12 سے 1 کا آپ نے بتایا، اس میں آپ کی بہت ساری اپنی سٹیٹمنٹس ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. پھر یہ سوچتے ہیں، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنی آپ کی اگر طبیعت خراب تھی، آپ نے کہا کہ جو آپ کی حالت ہو رہی تھی، باڈی شاک میں چلی گئی، آپ کے ہسبینڈ نے گاڑی کیوں نہیں نکالی اور آپ کو ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے؟ آپ کو امیجیٹلی اٹھاتے، گاڑی میں ڈالتے اور لے جاتے ہاسپٹل. جو بھی نیئرسٹ تھا، دور تھا، نزدیک تھا، جہاں بھی تھا، آپ کو وہ ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ کس چیز کا ویٹ کر رہے تھے؟ ایک یہ بھی سوال انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ آپ لوگ وہاں کس چیز کا ویٹ کر رہے تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا جی طبیعت خراب ہو گئی تو زیادہ خراب ہوئی تو ایمبولینس کو کال کی. وہاں آپ نے جو ایک ایمبولینس کی سٹوری سنائی، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی. جب آپ اس ملک میں آئی تھیں تو آپ نے اس ملک کی جتنی تعریفیں کی تھیں، جو قصیدے آپ نے پڑھے تھے، وہ آپ کے سارے ولاگز میں پیچھے پڑے ہوں. ٹھیک ہے، آپ پورا ولاگ بناتی تھیں 20 منٹ کا، 18 منٹ کا، کہ یہاں پہ یہ ہے، ہماری جرنی ایسی، یہاں کے یہ فائدے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. آپ جو تیار ہو کے ولاگز بناتی تھی، ان ولاگز میں آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو آپ نے مس گائیڈ بھی کیا ہوا ہے، اگر ان کو اب آپ بیٹھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جیسے ہی ٹائم گزرا تو آپ نے اپنے آپ کو 180 کے اینگل پہ چینج کر لیا. دیکھیں، جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں آپ کا دانہ پانی لکھتا ہے، انسان وہاں اٹھ کے کیسے پہنچتا ہے انسان کو نہیں پتہ ہوتا. وہ خدا کا حکم ہوتا ہے کہ دانہ پانی ہمیں کہاں لے گیا. آپ اگر اس ملک میں آ کے بیٹھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کے بیٹھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، تو جہاں آپ کا رزق لے کے آیا آپ وہاں پہنچ گئی. اب یہاں پہنچ کے آپ یہاں کی ہر چیز کو اب برا کہنا شروع ہو گئی. موسم یہاں کا نہیں اچھا، چکن یہاں کا نہیں اچھا، ٹینڈے یہاں کے نہیں اچھے، لہسن یہاں کا نہیں اچھا، دکانیں یہاں کی نہیں اچھی، گھر یہاں کا نہیں اچھا، مالک مکان یہاں کا نہیں اچھا. سو مینی پرابلمس، سو مینی کمپلینٹس. وائی ڈونٹ یو موو ٹو اندر کنٹری؟ اتنے یہاں مسئلے ہیں تو کہیں اور کسی اور ملک چلے جائیں. بات ہو رہی تھی ایمبولینس کی. آپ نے کہا جی یہاں پہ ایمبولینس نہیں آتی. تو یہ میں آپ کو میری بہن تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ہمیں بھی پتہ ہے، رہتے ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں ہم لوگ بھی، ہمیں بھی چیزوں کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. دنیا ایسے ہی نہیں یو کے بھاگتی، دنیا ایسے ہی نہیں امریکہ بھاگتی، دنیا ایسے ہی نہیں کینیڈا بھاگتی. کوئی سسٹمز ہیں ان کے، کوئی وہاں پہ چیزیں، نظام چل رہے ہیں تو لوگ جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات کہ بہت ساری ایمرجنسیز انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے. صرف ایک پیشنٹ کو نہیں لے کے انہوں نے چلنا ہوتا. جب آپ کسی ایمبولینس کو، کسی ایمرجنسی کو کال کرتے ہیں، وہ آپ سے پیشنٹ کی کنڈیشن پوچھتے ہیں. ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ انہوں نے 7 سے 8 منٹ کے اندر اس پیشنٹ تک پہنچنا ہے. جو پیشنٹ سیویئر ہوتا ہے، کسی کو ہارٹ پرابلم ہو، کسی کو اسٹروک ہو رہا ہو، تو ان کو ایک ٹائم لمٹ دی ہوئی ہے. آفٹر کال آپ نے 8 منٹ کے اندر پیشنٹ کے پاس پہنچنا ہے. وہ اگر یہ چیز نہیں کرتے، اپنا اس چیز کو، اپنی ڈیوٹی کو فلفل نہیں کرتے، تو ان کو تو وہاں پہ سو کر دیا جاتا ہے. تو وہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہلے پوچھتے ہیں. آپ انہیں جب کال کریں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کے پیشنٹ کی کیا اسے بخار ہے، نہیں ہے، اس کی آنکھوں کا جو یہ پیوپل ہوتا ہے، جو ہم آنکھوں کا بال ہوتا ہے، اس کا وہ پوچھتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں ہاتھوں کی موومنٹ کیسی ہے، یورین پاس ہوا ہے، یہ سارا وہ پوچھتے ہیں. ظاہرہ وہاں پہ ٹرینڈ سٹاف بیٹھا ہوا ہے جو یہ سوالات کرتا ہے. اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیسی ہے. پہنچ وہ جاتے ہیں، لیکن پھر ان کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں کہ سیریس پیشنٹ کون سا ہے اور تھوڑا نارمل کون سا ہے جو کہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور
نیچرلی انہوں نے آپ کو بھی یہ سب کچھ پوچھا. جب آپ کی کنڈیشن بتائی گئی تو ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کو یہ ایک پینک اٹیک ہوا ہے, یہ ایک انزائٹی اٹیک ہے جو یوزلی لوگوں کو امریکہ یہ باہر کے ممالک میں ہر دوسرے بندے کو یہ اٹیک ہو جاتا ہے. انسان کے ساتھ پہلی دفعہ کوئی چیز ہو انسان گھبرا ضرور جاتا ہے, لیکن جو وہاں پہ اسٹاف بیٹھا ہوا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے, اس لیے فوراً اس طرح کی اسٹیٹمنٹ پاس کر دینا کہ یہاں پہ تو ایمبولینس آتی ہی نہیں, یہاں پہ دیر لگتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میری بہن کے ہاتھ میں کٹ لگا تھا, اس کی بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی. اس کا ہاتھ ایک کچن کا ایک چھوٹا سا کٹ تھا لیکن اس کی بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی. میرا خیال ہے کہ 8 سے 9 منٹ کے اندر وہاں پہ ان کا فرسٹ ایڈ جو ہے وہ اسٹاف جو ہے وہ لے کے وہ سارا سامان پہنچ گیا تھا. سو اٹس دا کنڈیشن آف دا پیشنٹ, سیویرٹی وہ دیکھتے ہیں پیشنٹ کی, انہوں نے پورا اپنا نظام چلانا ہے. اور بھی ان کے لیے ایمرجنسیز ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے. وہ آپ کے پاس آئے, انہوں نے آپ کو جو بھی دیا آ کے دیکھا سنا, اور وہ اگر پیشنٹ اتنا سیریس ہو تو وہ اس کو ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, ان کے وہاں پر کوئی جانور بھی مر جائے نا تو وہ ان کو حساب دینا پڑتا ہے, تو وہ کسی انسان کو تو مرتا ہوا نہیں چھوڑیں گے. تو آپ اس طرح کی جو ایک بالکل پکی اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ نہ دیا کریں, کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ پھر اوتھینٹک چیزوں میں نہیں آتی. آپ کسی ملک کو ڈیفیم کر رہی ہیں یہاں بیٹھ کر. بیسکلی آپ لوگ نہ برٹش ہوتے ہیں نہ پاکستانی ہوتے ہیں, بیچ والی جو آپ لوگ ایک لائن اختیار کر لیتے ہیں نا, اس کے بعد آپ باہر کے ملک میں جا کے پاکستان کو کبھی ڈیفیم کرتے ہیں. پاکستان میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو باہر جانے کی جلدی ہوتی ہے. جہاں آپ رہتے ہیں, جہاں رسک لے کے گیا, وہاں اس چیزوں کو ایکسیپٹ کریں, اور ایک دم ایسی اسٹیٹمنٹس نہ پاس کیا کریں جو کسی حد تک ٹھیک نہ ہوں. اس کے بعد میں یہ صرف جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے اپنی ایک سٹوری جو نریٹ کی, جو آپ بتا رہی تھی 20 منٹس کی آپ نے سٹوری نریٹ کی, اس سٹوری میں اس ولاگ میں آپ نے اویئرنیس لوگوں کو کیا دی؟ جو آپ نے لکھا ہوا تھا مسٹ واچ دس ولاگ, جو آپ نے لوگوں کو پریپیئر کیا 3 دن سے کہ کچھ آنے والا ہے اور اس کو آپ دیکھیں, آپ نے لگایا ہوا تھا تھم نیل پہ مسٹ واچ, اس میں آپ نے ایسی کیا اویئرنیس دی, اس میں کیا ایسی انفارمیشن آپ نے دی؟ بلکہ آپ تو خود لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کمنٹس میں بتائیں یہ کیا ہے. آپ نے ایسا کیا لوگوں کو اس میں ایسی جس کو کہتے ہیں خاص بات بتائی جس کے بعد یہ ولاگ آپ کا مسٹ واچ ولاگ تھا؟ مجھے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں لگی جو آپ نے بڑی خاص ایک پوائنٹ اس میں بتایا ہو. یعنی کہ اس ولاگ کو, اس چیز کو میڈیا پہ اپلوڈ کرنا مینڈیٹری تھا. آپ یہ بھی کہہ سکتی تھیں آئی ایم ناٹ ویل, آئی وونٹ بی ایبل ٹو اپلوڈ ولاگس, آپ یہ اسٹوری لگا دیتی, دیٹس اٹ. انسان کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو لگانا, یہ اسٹوری نریٹ کرنا, میڈیا پہ لے کے آنا, اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا ایک ہی مقصد تھا, کیونکہ جب ولاگرز میڈیا پہ کوئی چیز لگا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کی اولاد ہے, چاہے وہ آپ کی بیماری ہے, چاہے بچے کی ولادت ہے, چاہے کسی کی فوتگی ہے, کچھ بھی چیز ہے, آپ لوگ اس کو کیش کروانے کے لیے میڈیا پہ لے کے آتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ولاگ ویوز کے لیے نہیں لگایا گیا, یہ صرف انفارمیشن کے لیے لگایا گیا ہے, تو وہ یہ بات بالکل غلط ہوگی. کیونکہ آپ پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی, آپ اتنی بیمار تھیں, اتنی آپ کو ویکنیس ہوئی تھی, جو آپ نے اپنی کنڈیشن بتائی اس کے بعد آپ کو یہ یاد تھا کہ میں نے اپنے بال اسٹریٹ کر کے فلک نکال کے پیچ لپسٹک لگا کے بیٹھ کے جو ہے وہ قوم سے خطاب کرنا ہے, اپنی اسٹوری نریٹ کرنی ہے. یہ آپ کو سارا کچھ یاد تھا اور یہ آپ سب کچھ کر رہی تھی, تو اٹ مینس کہ اتنا سویئر مسئلہ نہیں تھا, تبھی ایمبولینس لیٹ آئی تھی. تو ہر چیز کے اندر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ افیکٹس دیے جائیں, کوئی ڈرمیٹک چیزیں لگائی جائیں, پینک کریٹ کیا جائے, ایک ایسی وہ کر دی جائے کہ جو خواتین, میں کمنٹس پڑھ رہی تھی خواتین کی, ہم تو خود رو پڑے, ہمارا دل پھٹ جائے گا, ہمیں لگ رہا ہے ہم پہ آسمان گر گیا ہے, ہمیں لگ رہا ہے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جب آپ میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھا کریں کہ میڈیا پہ دکھائی جانے والی ہر چیز سچ نہیں ہوتی. اس کو دیکھا کریں, اس کو ضرور سنا کریں, اس کے بعد اپنے دماغ سے بھی دیکھا کریں کہ یہ چیز کس حد تک ٹھیک بتائی جا رہی ہے, یا اس میں کیا سچ ہے کیا غلط ہے. ایک دم آپ سمپتیز لوگ جو ہے نا دینا شروع ہو جاتے ہیں, بالکل دینی بھی چاہیے, کیونکہ وہ ولاگ اپلوڈ ہی اسی لیے کرتے ہیں, سمپتیز لینے کے لیے, ویوز لینے کے لیے, کیونکہ ویوز آنے, سمپتیز آنی ہے, ویوز آنے ہیں, تو انکم آنی ہے. اینڈ دس از اے ریالٹی. یہاں پہ وہ کسی محبت, کوئی آپ لوگوں کی محبت لینے کے لیے نہیں یہ ولاگ اپلوڈ کیا گیا تھا, یہ ویوز لینے کے لیے اپلوڈ کیا گیا تھا.
ایک بات آپ نے جو व्लॉग میں کہی، کوئی ایسی انفارمیشن تو آپ نے دی نہیں व्लॉग میں، لیکن جو ایک آپ نے بات کہی کہ ایک جھٹکے میں پتہ چل گیا کہ زندگی کیا ہے، ایک جھٹکے میں رشتوں کا احساس ہو گیا. میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہی تھی، مجھے ایک طرف آپ کی ویژن بلر تھے، آپ کا دماغ رسپونڈ نہیں کر رہا تھا، دوسری طرف آپ کو ہسبینڈ کی طرف بھی آپ دیکھ رہی تھی، آپ کی اسٹیٹمنٹس ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی تھی. پھر آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں ایک جھٹکے میں انسان. یہ بالکل آپ نے، یہ ایک بات تھی جو آپ نے व्लॉग میں بالکل ٹھیک کہی کہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. آج آپ کے اوپر تکلیف آئی، جب انسان کے اپنے اوپر تکلیف آتی ہے نا، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے. آج آپ کے اپنے اوپر تکلیف آئی تو آپ کا دل دہل گیا، آپ کی زندگی جس کو کہتے ہیں ہل کے رہ گئی. جسٹ اے فلیش بیک. وہ دن یاد کریں جب آپ نے خواتین کو بدوائیں دی تھیں، جب آپ نے خواتین کو قرض کیا تھا. آپ اپنی ولاگز اٹھا لیں، نہیں تو میں نے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ جا کے سن لیں. آپ نے ہاسپٹل جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کے خواتین کو بدوائیں دی تھیں. کن خواتین کو دی تھیں؟ جو بھی تھیں، وہ بھی کسی کی مائیں ہیں، وہ بھی کسی کی بہنیں تھیں، کسی کی بیٹیاں تھیں. ان کو بدوائیں دی تھیں، ان کے دل کو کچھ نہیں ہوا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں انسان جب بولے، انسان جب کوئی بات کرے، سوچ سمجھ کے بولو. اتنا بولو جتنا بعد میں آپ اس کو برداشت بھی کر سکو. جتنا بعد میں آپ کے ہاتھ میں رہے اتنا ہی بولنا چاہیے. لیکن آپ ولاگرز کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ولاگر سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کون سی ہستیاں بن گئی ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم جو دکھا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے آگے پیچھے کر کے اگر کوئی بولے گا تو ہم نے اس کو آ کے بدوائیں دینی ہے صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. جب آپ میڈیا پہ کوئی چیز دکھاتے ہیں تو اس کے اوپر کرٹیسزم بھی آتا ہے. اگر آپ اس کرٹیسزم کو ایبزارب نہیں کر پا رہے، ڈائجسٹ آپ سے نہیں ہو رہا، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، تو دیر آر 101 ویز ٹو ٹاک نائسلی ٹو سم ون اینڈ رسپونڈ نائسلی ٹو سم ون. دس از ناٹ اے نائس وے ٹو جسٹ گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ کرسنگ پیپل. کہ آپ کی زندگی میں اگر اپنی کوئی پرابلمس چل رہی ہیں تو ان کی وجہ سے آپ لوگوں کو بدوائیں دینا شروع کر دیں. یہ بالکل ایک سمجھ سے باہر ہے بات، اس کی کوئی ایک سینس بنتی نہیں. تو آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے خواتین کو بدوائیں دی تھیں. آج آپ کے اوپر تکلیف آئی ہے تو آپ کی زندگی ہل گئی ہے، آپ کا دل ہل گیا ہے، آپ کو لگ پتہ گیا ہے کہ زندگی کیا ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آلویز تھنک بفور یو اسپیک. بی مائنڈ فل وین یو اٹر ورڈس. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفس. اللہ حافظ.